Stories with Vortex. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वोर्टेक्स और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज़ विद वोर्टेक्स। प्यारे यूट्यूबर्स, आप सबका बेहद शुक्रिया जो लोग मेरी स्टोरीज़ को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को ढेर सारी खुशियाँ और सेहत अता फ़रमाए, आमीन। और आज हम जिन मखलूक का ज़िक्र कर रहे हैं, इन मखलूक से भी आप सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। ये स्टोरी जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये हॉन्टेड स्ट्रीट है, यानी कि एक गंदी गली में साया, वो भी जिन का। ये स्टोरी जिन्होंने हमसे मेंशन की है, उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप और आपके सुनने वाले सब खैरियत से होंगे। कुछ मंथ से आपके चैनल को फॉलोअर हूँ और आपकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, और मैं आपको कहूँगा कि आपका अंदाज़े बयां बहुत ही ज़बरदस्त है। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया आपका दुआ देने के लिए। यूँ तो पर्सनली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ लोगों से भी सुने हैं, जो आपको फिर कभी इंशाल्लाह बयान करूँगा। लेकिन आज मैं आपको और आपके लिसनर्स को मेरे साथ हुआ एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, जो शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। मैं अपनी आइडेंटिटी को ज़ाहिर नहीं करना चाहता, इसकी कुछ वजूहात हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये स्टोरी बताना ज़रूरी है ताकि दूसरे लोग इससे कुछ सीख लें। मेरी पैदाइश एक गल्फ़ कंट्री की है, लेकिन हमारे बचपन में ही हम यूरोप में शिफ्ट हो गए। लेकिन मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से। इसके अलावा अगर मैं अपनी फैमिली का बैकग्राउंड बताऊं, तो मैं उस फैमिली से हूं जिसके हर रिलेटिव्स या नेबर्स अप्रोच करते हैं उनके मसले सॉल्व करने के लिए। वो कहते हैं ना कि रिलेटिव में एक घर, या यूं कहें कि एक फैमिली ऐसी होती है जिनके घर में तमाम रिलेटिव्स और मोहल्ले के मसले आते हैं, और या कैसे भी मसाइल हों, चाहे फाइनेंशियली या फिर किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़े या फिर दूसरे किस्से। अब फैमिली बैकग्राउंड बताने की वजह यह है कि आपको स्टोरी के एंड में अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्यों ज़रूरी था। खैर, चलते हैं स्टोरी की तरफ। हम अक्सर पाकिस्तान छुट्टियों में आते हैं, स्पेशली ईद उल अज़हा में। तो साल 2018 में भी इसी तरह पाकिस्तान आए कि ईद भी हो जाएगी, और हमने अपने घर में पेंट हाउस बनवाया था, जिस पर हमने बहुत ख़र्चा किया था। तो एक ख़ुशी भी थी कि वहाँ जाएंगे न्यू घर में, और ईद भी है तो पार्टी ऑर्गेनाइज़ करेंगे ताकि एक अच्छा गेट टुगेदर हो सब फैमिली और रिलेटिव्स का। मैं और मेरे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, हम खैर से इस मकसद के साथ पाकिस्तान आए और ईद से ऑलमोस्ट एक वीक पहले पहुंच गए। अब अगर आप लोगों को याद हो तो 2018 की ईद उल अज़हा से पहले पूरे कराची का ब्रेकडाउन हुआ था और शहर में लाइट चली गई थी, जो सुबह फजर के टाइम वापस आई थी। तो उस रात जब लाइट चली गई तो मैं अपने पाकिस्तान के कुछ दोस्तों के साथ बाहर आउटिंग पर जा रहा था। अब रास्ते में जाने से पहले मुझे वॉशरूम कॉल आती है, क्योंकि हम नॉर्मल ऑलरेडी निकल चुके थे लेकिन एरिया में ही थे। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार मेरे घर की तरफ लो, मैं टॉयलेट से फ्री हो जाता हूँ, जिस पर उन लोगों ने एतराज़ किया कि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, तुम एक काम करो, इस गली में ही कर लो, 2 मिनट लगते हैं। यहाँ बताता चलूँ, हमारे एरिया में हर एक गली के बाद एक छोटी गली है, जैसे आप बैक साइड या गंदी गली भी कह सकते हैं उसको, और वो ज़्यादा किसी की भी यूज़ में नहीं आती।
بس وہاں سب لوگ اپنا گاربیج پھینکتے ہیں، اور جن گھر والوں نے جمعدار لگائے ہوئے ہیں وہ ان کا گاربیج لے جاتا ہے آ کر، اور باقیوں کا پڑا رہتا ہے کچرا اس گلی میں۔ اس گلی میں سب سیوریج لائنز بھی ہیں۔ خیر میں فوراً کار سے اترا اور اتر کر اس کی بیک سائڈ والی گلی کے تھوڑا سا اندر جاتا ہوں اور یورین پاس کر کے فوراً واپس آ جاتا ہوں۔ اس کے بعد ہم سب دوست آؤٹنگ پر جاتے ہیں اور واپس آتے آتے ہمیں صبح کے 4 بج جاتے ہیں۔ میں گھر آتا ہوں اور جنریٹر اور یو پی ایس بند ہوئے تھے اور سب لوگ اوپر ٹیرس پر سو رہے تھے۔ میں بھی وہاں جا کر ایک جگہ لیٹ جاتا ہوں، اور جب لائٹ جاتی ہے تو صبح فجر کے ٹائم سب نیچے آ جاتے ہیں۔ میں بھی نیچے آ جاتا ہوں اور بجائے اپنے روم میں جا کر سونے کے میں ڈرائنگ روم میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ اب مجھے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے اوپر جھک کر میرا گلا دبا رہا ہے۔ میں آنکھیں کھولتا ہوں تو ڈرائنگ روم کی لائٹ تو آف تھی، جو کہ میں نے ہی کی تھی، لیکن اس اندھیرے میں مجھے اپنے اوپر ایک کالا سایہ جھکا ہوا دکھا۔ میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی کیونکہ گلا اس طرح اس نے میرا دبایا ہوا تھا، لیکن میں نے ہمت کی اور مجھے باہر میری بھابھی جو ڈرائنگ روم میں فجر کی نماز کے لیے آ رہی تھیں، وہ جب انٹر ہوئیں انہوں نے میری دبی ہوئی چیخ کی آواز سنی اور انہوں نے میرا نام لیا کہ تم ٹھیک ہو، اور فوراً لائٹ آن کی۔ ان کی لائٹ آن کرنے سے فوراً وہ چیز غائب ہو گئی اور میں کھانستا ہوا اٹھا۔ میری حالت دیکھ کر بھابھی کی چیخ نکلی، جس پر سب گھر والے آ گئے اور میرے بتانے پر مجھے دلاسا دینے لگے کہ تمہارا وہم ہے، میں نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ خیر اس کے بعد میں اپنے روم میں جا کر سو گیا، اور پھر جتنے بھی دن میں پاکستان میں رہا میں ڈرائنگ روم میں رات کو ضرور بیٹھ کر یہ سوچتا تھا یا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ جو بھی ہے دوبارہ ضرور آئے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور پھر عید کے بعد میں واپس یورپ آ جاتا ہوں، لیکن میرے پیرنٹس اور سبلنگس سب پاکستان میں رکتے ہیں کیونکہ میرے باقی سبلنگس کی چھٹیاں ابھی باقی تھیں، اور یہ لوگ ایک دوسرے یورپ کنٹری میں رہتے تھے اور میں صرف اکیلا یہاں اپنی جاب کی وجہ سے رہتا تھا۔ لیکن میری فیملی میں سے اکثر کوئی نہ کوئی مجھے وزٹ کرنے آتے رہتے ہیں۔ میرے جانے کے کچھ دنوں کے بعد میرے ڈیڈ کی میرے کنٹری سے کنیکٹنگ فلائٹ تھی، جو کہ ڈیڈ نے میرے پاس 3 دن اسٹے کرنے کے لیے خود سے کروائی تھی۔ باقی میری موم اور سبلنگز نے کچھ ڈیز بعد ڈائریکٹ ان کے کنٹری جانا تھا۔ جس دن میرے ڈیڈ آئے وہاں صبح کے ٹائم میں انہیں ایئرپورٹ سے پک کرنے جاتا ہوں، اور ایک اچھا ٹائم وہ اور میں اس دن میں ہم نے ساتھ اسپینڈ کیا۔ دین رات کو ہم باہر ٹی وی لاؤنج میں مووی دیکھتے دیکھتے سو گئے۔ اب کچھ دیر سونے کے بعد میرے ساتھ پھر سے وہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوا تھا۔ میرا پھر سے کوئی گلا دبا رہا ہے، لیکن اس بار کافی دیر یہ سلسلہ چلا کہ میں نے آخر کار اپنے ہاتھ زور سے زمین پر مارنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے میرے ڈیڈ اٹھ گئے اور انہوں نے فوراً سے لائٹ آن کی، اور پھر سے وہی سیم کنڈیشن کھانستے ہوئے، میری آئیز ریڈ۔ لیکن یہ سب دیکھ کر میرے ڈیڈ نے مجھے کہا کہ تم پراپر سلیپ نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے تمہیں تھکن ہے، یہ سلیپ پیرالیسس تم کو ہو رہا ہے۔ سلیپ پیرالیسس وہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ نیند میں ایک دم اٹھ جاتے ہیں اور نہ آپ بول سکتے ہیں اور نہ آپ ہل سکتے ہیں۔ یہ ایک ڈراؤنا نائٹ میئر ہو سکتا ہے سلیپ پیرالیسس، جو کہ آپ کو نقصان نہیں کرتا، مگر کچھ لوگوں کو زندگی میں 1 سے 2 بار سلیپ پیرالیسس ہوتا ضرور ہے، جس میں ان کو ڈراؤنے خواب بھی آ سکتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی جن بیٹھ کر ان کا گلا بھی دبا رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی فیل ہوتا ہے۔ خیر انہوں نے مجھے ڈانٹا اور تلقین کی کہ میں روٹین سیٹ کروں۔ خیر نیکسٹ ڈے کچھ نہیں ہوا، پھر ڈیڈ کے جانے کے سیم نائٹ اگین یہی سب میرے ساتھ ہونے لگا۔ سوتے ہوئے کوئی گلا دبائے اور پھر یہ سلسلہ جیسے میرے ساتھ اسٹارٹ ہی ہو گیا، اور ہر 1 یا 2 دن چھوڑ کر یہ سلیپ پیرالیسس ہونے لگا۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی روٹین بالکل ٹھیک کی، اور نہ ہی مجھ پر کوئی ورک لوڈ تھا جس کی وجہ سے مجھے ٹینشن ہوتی۔
تو مجھے لگا کہ یہ سلیپ پیرالسس ہے. میں اپنی ہیلتھ کے معاملے میں بہت کانشیس رہتا ہوں اور میں جم، رننگ، سوئمنگ ریگولرلی کرتا ہوں اسٹارٹ سے، لیکن پھر بھی یہ سب ہو رہا تھا. اور اس کے علاوہ جو میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا وہ یہ، اور اس کے ساتھ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرے ساتھ کوئی موجود ہے اور وہ ہر وقت میرے ساتھ ساتھ ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے. ایک دن تو ایسا بھی ہوا وورٹیکس کہ میں کیا بتاؤں کہ میرے ہوش اڑ گئے. میں اچھا بھلا مووی دیکھ رہا تھا، لائٹ آف تھی، اور یہ میری عادت ہے لائٹ آف کر کے مووی دیکھنا. میں اچانک مووی پاز کر کے اٹھا واش روم جانے کے لیے. میں نے اس اندھیرے میں کسی کو آگے کھڑے ہوئے پایا. وہ ایک بہت بڑا سایہ تھا، بہت بڑا سا وجود تھا. میں کچھ سیکنڈز کے لیے رک گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، اور پھر اچانک سے وہ غائب ہو گیا اور میں اپنے دل کو مضبوط کر کے واش روم گیا. واپس آیا اور سیدھا بلینکٹ اوپر تک لے کر لیٹ گیا اور سونے لگا. میں نے خود کا دھیان ہٹانے کے لیے ہینڈز فری لگائی اور ریلیکسنگ میوزک لگا کر ایسے لیٹا رہا جیسے سو رہا ہوں. لیکن مجھے نیند کہاں آنی تھی، کیونکہ جو ہوا تھا وہ بالکل ہوش میں محسوس کیا تھا میں نے. اور اب جب یقین ہو گیا تھا کہ کوئی ہے اب میرے ساتھ. خیر، اس طرح میری آنکھ لگ گئی اور میری آنکھ صبح 8 بجے کھلتی ہے اور میرے ایک فرینڈ کی کال آئی جس نے مجھے کہا کہ وہ بزی ہے اور میرے پاس ٹائم ہے تو میں اس کی وائف کو ایک جگہ انٹرویو کے لیے لے جاؤں، کیونکہ وہ انٹرویو ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا مشکل ہوتا ہے. خیر، میں نے اسے ہاں کر دی اور میں ریڈی ہونے لگا. اب ہوتا کیا ہے کہ میں شاور لے کر آتا ہوں اور اپنے کبرڈ سے ٹی شرٹ نکالتا ہوں جو میں نے باقی کپڑوں کے ساتھ لانڈری سے واش اور آئرن کروائی ہوئی تھی. میں جیسے ہی شرٹ نکالتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر ریڈ اسپاٹ ہیں. اب کیونکہ وہ شرٹ وائٹ تھی اور اسپاٹس واضح ہو رہے تھے تو میں نے یہ سوچ کر الگ کر دی کہ شاید لانڈری سے کچھ لگ کے آ گیا ہوگا. میں نے دوسری شرٹ نکالی تو اس پر بھی ایسے ہی اسپاٹس تھے. پھر تیسری اور چوتھی شرٹ پر بھی یہی سین تھا. اب یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ سب شرٹس پر ایسے ہی اسپاٹس آ رہے ہوں. خیر، میں سب کو الگ کر کے ڈارک شرٹ نکالتا ہوں کیونکہ مجھے لیٹ ہو رہا تھا. میں چلا جاتا ہوں. اب مجھے کیا پتا تھا کہ آگے ایک نیو ایشو میرا ویٹ کر رہا ہے. میں جیسے ہی اپنی کار کے پاس پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ویسے ہی ریڈ اسپاٹس ڈرائیونگ سائڈ کے ڈور پر بھی تھے. اب میں جلدی سے پانی نکال کر اس پر مارتا ہوں اور ایک ڈسٹر سے اسے صاف کر کے چلا جاتا ہوں. میری فرینڈ کی وائف کو پک کر کے انہیں انٹرویو کے لیے لے جاتا ہوں اور سب نارمل ہے. لیکن واپسی سے ہائی وے پر آ کر ایک دم کار کا ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے اور میری کار بری طرح ہائی وے پر اسکیٹ کر جاتی ہے. لیکن پتہ نہیں کیسے وہ خود ہی سائڈ ہو کر ایک طرف سائڈ میں آ کر رک جاتی ہے، جیسے کسی نے اسے کسی فورس سے اٹھا کر یہاں رکھ دیا. اب میں اور میرے دوست کی وائف خاموش اور سکتے میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. جب کچھ منٹ کے بعد میرے حواس بحال ہوتے ہیں تو ہم نیچے اتر کر دیکھتے ہیں تو ٹائر بالکل ختم تھے اور ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ اولڈ ٹائرز ہوں. میں نے کچھ ہی ڈیز پہلے ہی نیو ٹائرز لگوائے تھے کیونکہ میری ٹریولنگ بہت ہوتی ہے. خیر، میں اپنی کار کو ریکوری منگوا کر گیراج بھجوا دیتا ہوں اور شام کو جب ریسیو کرنے جاتا ہوں تو مجھے وہاں ایک ورکر جو کہ انڈین ہے کہتا ہے، بھائی آپ پان کھاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ آپ کی کار کے ڈور پر پان کے تھوکنے کے نشان تھے. میں نے ٹائر بھی چینج کر دیے ہیں اور آپ کی کار بھی سروس کروا دی ہے. خیر، میں واپس کار میں گھر آتا ہوں تو مجھے پھر سے وہی احساس کہ کوئی میرے ساتھ ہے کار میں موجود، اور اب تو احساس اس مکینک کے بتانے کے بعد اور بھی زیادہ ہونے لگا. تو خیر، میں گھر آتا ہوں اور جیسے ہی ڈور اوپن کرتا ہوں مجھے گھر سے اسمیل آتی ہے، بلڈ کی اسمیل. میں فوراً ونڈو وغیرہ اوپن کرتا ہوں اور اسپرے کرتا ہوں. میں شاور لے کر پھر سے کبڈ کی طرف جاتا ہوں اور جب اوپن کرتا ہوں تو کبڈ کے ڈور کے اندر والے حصے پر ریڈ کلر کی لکوڈ کی ایک لائن کو بہتا دیکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہے. اور اس کیوروسٹی میں جب میں اپنے فنگر پر
لے کر اسمیل کرتا ہوں تو وہ بلڈ ہوتا ہے۔ اب میں ڈر جاتا ہوں، میں لٹرلی بہت ڈر جاتا ہوں۔ ایک تو اکیلا، اوپر سے یہ سب۔ خیر کپڑے پہن کر میں اپنے کبڈ اور پورے گھر کو چیک کرتا ہوں، بیلکنی کو چیک کرتا ہوں، اور اپنے دل کی تسلی کے لیے کہ کوئی گھر میں گھس نہ آیا ہو اور کوئی سین نہ ہو گیا ہو، ایسا ویسا۔ بہت عجیب عجیب سے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اور میں تنگ آ کر اپنے گھر میں اپنی موم کو کال کرتا ہوں اور انہیں سب کچھ بتاتا ہوں فرام اے ٹو زی۔ مجھے موم نے سختی سے باوضو اور گھر میں کرچ چلانے کا کہا، اور کہا کہ سوتے وقت اپنا حصار کر کے سو۔ پھر میں نے وہ سب کیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ اب تو مجھے گھر میں باقاعدہ چلنے کی آواز آنے لگی کسی کی۔ اور اس کے بعد میرے 4 سے 5 دن بہت برے گزرے۔ میں نے گھر پر جانا چھوڑ دیا۔ اور ووٹیکس یہ ایک ایسی چیز تھی جن سے میں لڑ بھی نہیں سکتا تھا، سوائے ڈر کے کچھ نہیں تھا۔ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ہوٹل اسٹے کرتا ہوں۔ لیکن میں آخر کب تک ہوٹل اسٹے کرتا، کیونکہ ایکٹیویٹیز تو یہاں بھی ہو رہی تھیں، جیسے کہ مجھے ہر وقت اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ مجھے چلنے کی آواز آتی تھی، کبھی سلو کبھی تیز۔ خیر میں اپنے دل کو پکا کر کے کچھ دن ہوٹل میں رک کر ایک شام گھر جاتا ہوں، لیکن وہاں ایک سرپرائز میرا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ میں جیسے ہی اپنے اپارٹمنٹ کے کوریڈور میں پہنچتا ہوں تو مجھے میری نیبرز والی آنٹی، جو کہ بنگلہ دیش سے ہیں، کہتی ہیں کہ تم یہاں آج کل اتنا شور کرتے ہو، تمہارے انکل کی نیند خراب ہو جاتی ہے، اور تمہارا ڈور ناک کرو تو تم کھولتے بھی نہیں ہو، بلکہ اندر سے جھانک کر چلے جاتے ہو۔ میں تمہارا 2 دن سے ویٹ کر رہی ہوں کہ تم ملو گے تو تم کو کہوں گی کہ یہ کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ نیبرز کا خیال کرو، تمہاری موم میری اچھی فرینڈ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ پولیس کو انفارم کر کے تم کو وارننگ دلواؤں۔ ان کی بات سن کر میں نے انہیں کہا کہ آنٹی میں پچھلے 5 دن سے گھر پر نہیں ہوں، یہ دیکھیں سوٹ کیس، میں آج ہی آیا ہوں۔ جس پر وہ حیران ہو گئیں اور میری بات پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ تو میں نے ان کو اپنے ہوٹل کی بکنگ دکھائی، تو انہوں نے کہا کہ ایسے اندر مت جاؤ، یو شوڈ کال دا پولیس۔ اور میں نے ان کی بات کو سنتے ہوئے پولیس کو کال کیا۔ جب پولیس آئی تو میں نے سب بتایا، اور گھر کا ڈور اوپن کیا تو گھر میں سب کچھ ٹھیک تھا، ایسا ویسا کچھ نہیں تھا جیسے وہ آنٹی کہہ رہی تھیں، اور سب برتن بھی ٹھیک تھے، بلکہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی آیا ہوگا گھر میں۔ میں نے جو چیز جیسے رکھی تھی سب ویسے کی ویسے ہی تھی۔ خیر یہ دن بھی گزر جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ میرے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس میرے ساتھ ہی ہے۔ اب اس واقعے کے نیکسٹ ڈے میں آفس سے گھر آتا ہوں، ڈور اوپن کرتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک بلی سامنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اتنی بڑی بلی تھی کہ میں وہیں ڈور پر رک گیا۔ وہ بلی میرے سے آئی کانٹیکٹ کر رہی تھی، اور پھر کچھ سیکنڈز میں وہ اٹھی اور میری طرف آئی، کوریڈور میں جاتے ہی غائب ہو گئی۔ بس میری تو وہیں روح کانپ گئی کہ یہ کیا سین ہے۔ کچھ دیر میں جب دماغ نے میرے کام کرنا شروع کیا تو اللہ کا نام لے کر میں گھر میں جاتا ہوں، یہ سوچ کر کہ شاید مجھ سے کوئی ونڈو یا بالکنی کا ڈور اوپن رہ گیا ہوگا اور یہ بلی اندر آ گئی ہوگی۔ لیکن جب میں گھر میں آتا ہوں تو سب ڈور اور ونڈوز کلوز تھیں۔ اب میں صرف سکتے میں بیٹھ جاتا ہوں اور گھر پر کال کرتا ہوں، موم کو سب بتاتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ کسی سے پوچھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے ان سب کا۔ خیر میں پورے گھر کی لائٹس آن کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے مووی لگا لیتا ہوں، اور یہ دن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے نیکسٹ ڈے شام کو مجھے میرے کزن کی کال آ جاتی ہے، جو کہ اسی کنٹری میں رہتے ہیں، اور میرے اپارٹمنٹ کے بالکل ساتھ والی بلڈنگ میں ان کا اپارٹمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈنر لے کر آ رہے ہیں اور میرے ساتھ میرے گھر پر ہی ڈنر کریں گے۔ تو میں مان جاتا ہوں، بلکہ دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوں کہ شکر ہے یہ آئے تو تھوڑا سکون ملے۔ میرے کزن مجھ سے ایج میں بہت بڑے ہیں۔ وہ میرے ساتھ لیٹ نائٹ تک بیٹھتے ہیں اور رات کو 1 بجے مجھے کہتے ہیں کہ کب سے بیٹھا ہوں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، تم نے کیوں اپنی موم کو ٹینشن دی ہوئی ہے؟ تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ وہ میری موم کے کہنے پر آئے ہیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو رکیں کچھ دن، بلکہ صبح نیبرز والی آنٹی سے پوچھنا کہ میں جب گھر پر نہیں تھا تو انہیں کیسے شور کی آواز آتی تھی۔
میں نے پولیس کو کال کی اور انہیں وہ ڈاکیومنٹیشن بھی دکھائی جو پولیس کے ساتھ میں نے کی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چل کر رہوں، تو میں نے مان لی ان کی بات، اور میں یہ بات مان کر ان کے ساتھ ان کے گھر چلا جاتا ہوں۔ لیکن وہاں بھی میں اکیلا نہیں تھا، مطلب کہ میں وہاں بھی اکیلا نہیں جاتا، میرے ساتھ وہ چیز بھی جاتی ہے جو میرے ساتھ ہمیشہ رہنے لگی تھی اور مجھے پریشان کر رہی تھی۔ ان کے گھر سیکنڈ ڈے تھا میرا، میں سو رہا تھا نیچے میٹریس پر کہ مجھے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے، پھر کوئی میرا بلینکٹ کھینچتا ہے، اور ایسا 2 سے 3 بار ہوتا ہے، تو میں غصے سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں باہر ڈرائنگ روم میں صوفے پر، اور صوفے کے بالکل ساتھ سلائڈنگ ڈور تھا بیلکنی کا۔ غصے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ بالکنی میں کوئی ہے، تو میں فوراً کرٹن ہٹا کر دیکھتا ہوں، اور جب جو میں دیکھتا ہوں میں کیسے بتاؤں اس وقت کی فیلنگس۔ وورٹیکس اس بالکنی کے وال پر ایک آؤل یعنی الو بیٹھا ہوتا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے غصے میں دیکھتا ہوں کیونکہ اس دن بہت ایکسٹریم ہو گیا تھا اور میری بس ہو گئی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ اب ڈرنا نہیں ہے کیونکہ یہ چیز صرف ڈرا رہی ہے۔ میں اسے غصے سے دیکھتا ہوں اور اسے ہٹ کرنے کے لیے اٹھتا ہوں تو وہ ایک دم بالکنی سے سائڈ کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو میں جیسے ہی بالکنی کا گیٹ اوپن کرتا ہوں، مجھے الو تو نہیں دکھتا، لیکن ایک بہت بڑا لمبا سا سایہ، ایک بہت بڑا وجود وہاں سائڈ میں کھڑا ہوتا ہے۔ باہر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی تھی تو اندھیرا نہیں تھا۔ میری آنکھیں صحیح دیکھ رہی تھیں، جو ہمت آئی تھی وہ وہیں ٹوٹ گئی تھی۔ میں کچھ سیکنڈز وہاں رکتا ہوں، مجھے میرے کزنس کی وائف کی آواز آتی ہے، کیا ہوا؟ تو میں ایک دم اندر آتا ہوں اور ڈور کلوز کر دیتا ہوں، اور یہ سوچتا ہوں کہ بھابھی سے جھوٹ بولتا ہوں کہ کہیں وہ ڈر نہ جائے، کہ بھابھی بس وہ نیند آ رہی تھی، بالکنی میں ہوا لینے کے لیے چلا گیا تھا، جس پر وہ کہتی ہیں کہ سو جاؤ، کوشش کرو، اور وہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں وہاں ایک دن اور رکتا ہوں، اور یہ سین نیکسٹ ڈے بھی ہوتا ہے۔ ایک الو آ کر بیٹھتا ہے بالکنی میں رات کو، اور اسی وقت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں میرے ساتھ، جیسے کسی کے چلنے کی آواز، میرے چہرے پر کسی کے سانسوں کی آواز، تو کبھی بلینکٹ کا کھینچنا۔ میں نیکسٹ ڈے واپس اپنے گھر آ جاتا ہوں کیونکہ میں وہاں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا تھا، یا میں نہیں چاہتا تھا کزن لوگوں کے سامنے کوئی تماشا بنے، اور دوسرا یہ کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے 2 دن بعد میری موم میرے پاس آ جاتی ہیں اور سبلنگز وہاں ڈیڈ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب میری موم آتی ہیں تو وہ مجھے ایک تعویذ دیتی ہیں جو آج بھی میرے پاس ہے، اور یقین کریں کہ اسے پہننے سے مجھے بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے، ایک عجیب سی گھٹن ہوتی ہے۔ خیر، وہ کچھ دن میں پہنتا ہوں، اور اس کے علاوہ موم کچھ دم کی ہوئی اگربتیاں لے کر آئی تھیں جسے وہ عصر کی نماز کے بعد گھر میں جلا دیتی تھی، لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ موجودگی کا احساس ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اور ہاں، ایک بات بتاتا چلوں، اس پورے عرصے میں میرا کلر کمپلیکشن بہت عجیب ہو گیا تھا، فیس کا، مطلب فیس پر عجیب سی نحوست آ گئی تھی، اور مجھے کانسٹیپیشن رہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب رہتی تھی۔ میری موم میرے پاس ہی سوتی تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، وہ کچھ کر نہیں سکتی اور نہ ہم کر سکتے ہیں، بٹ موم میرے پاس سوتی تھیں میری پروٹیکشن کے لیے۔ ایک رات ہم دونوں سو رہے تھے، ایسا لگا جیسے کسی نے روم کے اوپر لگے فانوس سے جم کیا ہے، اور وہ بہت زور کی دھم کر کے آواز آئی تھی۔ میں اور میری موم اٹھ گئے تھے ایک ساتھ، اور اس کے بعد کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جب اپنی موم کے چہرے پر دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں اٹھا، اور اس دن بس میں نے بہت بیڈ نیمز کال کیے۔ میری موم مجھے روکنے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ لیٹ جائیں، آج کچھ نہیں ہوگا ہمیں۔ میں نہیں جانتا تھا مجھ میں اس دن اتنی ہمت کیسے آئی۔ میں اٹھ کر کچن میں گیا، میں نے اس چیز کو دیکھا، وہی بلیک سایہ۔ میں نے اس کی پہلی بار آنکھیں دیکھیں۔ اس دن وہ ریڈ آئیز تھیں، ان کے اندر پتلیاں نہیں تھیں۔ میں
اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سلو آواز میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ وہ فوراً کچن سے باہر نکل کر میرے اپارٹمنٹ کے مین گیٹ کی طرف جا کر غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے گیٹ میں جو دوربین ہوتی ہے اس سے دیکھا تو باہر مجھے وہی بلی میرے ڈور کی طرف منہ کر کے کھڑی دکھائی دی، جو کچھ دن پہلے میرے گھر میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ میری موم مجھے پیچھے سے آوازیں دینے لگے کہ میں آ کر لیٹ جاؤں، چھوڑ دوں سب اللہ پر، بس ذکر کروں اللہ کا۔ تو میں نے موم کو کہا کہ جی آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے جب دوبارہ بلی کو دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے ڈور اوپن کیا، رائٹ اور لیفٹ دیکھا، بٹ بلی غائب تھی۔ وہ کچھ سیکنڈز کے اندر کیسے غائب ہو سکتی ہے، یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، جبکہ لیفٹ سائڈ پر اسٹیئرز پر جانے والے گیٹ کے ڈور تھے۔ وہ رات بھی گزر گئی، اور ایک بات، یہ سارے معاملات تب ہوتے تھے جب میں گھر پر ہوتا تھا، ورنہ نہیں۔ میں موم سے پوچھتا تھا، دن میں بار بار کال کرتا تھا کہ سب ٹھیک ہے، تو وہ کہتی تھیں کہ ہاں سب ٹھیک ہے، ایسا ویسا اگر کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں بتاؤں گی۔ یہ سلسلہ کچھ دن تک چلا، پھر ہلکا ہو گیا۔ میری موم بھی چلی گئیں میرے ڈیڈ اور سبلنگز کے پاس۔ پھر تقریباً 6 منتھس بعد میں پھر پاکستان آیا۔ اس دوران مجھے بس وہ موجودگی کا احساس ہوتا، اور کچھ عرصے بعد میری شرٹس پر بلڈ کے نشان ہوتے، اور جس دن یہ نشان ہوتے اس کے بعد میری طبیعت خراب ہو جاتی، اور کبھی یہ نشان میری کار پر ہوتے تھے تو میری کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا یا خراب ہو جاتی۔ اس کا اثر سلو تھا، اور وہ یہ کہ مجھے ڈائبٹیز ہو گئی، جو کہ لائف ٹائم ہے، اور کچھ اثر اس کا میری میموری پر بھی پڑا۔ میں جب پاکستان آیا تو موم نے مجھے ان صاحب کے پاس بھیجا جنہوں نے مجھے تعویذ دیے تھے اور اگربتی دی تھی۔ جب میں ان صاحب سے ملا تو مجھے کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے مجھے ان سب کی وجہ جو بتائی وہ یہ بتائی کہ مجھ سے میرے قریبی لوگ جیلس ہیں۔ اس کی وجہ سے میری فیملی کے ریلیٹیوز میں جو اسٹیٹس ہے اس کی وجہ سے کسی قریبی نے یہ سب کچھ کروایا ہے۔ لیکن میرا دل نہیں مانا، کیونکہ ان سب معاملات کے تقریباً 1 سال بعد، جسٹ کووڈ اسٹارٹ ہونے سے پہلے، میں نے اس چیز سے جو میرے ساتھ ہمیشہ ہوتی تھی اس سے بات کی، بلکہ اس چیز نے مجھ سے بات کی۔ ہوا کچھ یوں کہ مجھے ڈائبٹیز ہو چکی تھی، بہت ہائی لیول کی، جو کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، اور ساتھ میں کانسٹیپیشن بھی بہت تھی، جس کی وجہ سے مجھے پائلز بھی ہو گئی تھی، اور میں اتنا تنگ ہو گیا تھا کہ بس کیا بتاؤں۔ پھر ایک دن میں ایسے ہی اپنے کار میں لانگ ڈرائیو پر نکلا، اور دماغ میں سوچ لیا کہ یار یہ سب کیوں ہوا اور کس نے کروایا، جبکہ میں اپنے ریلیٹیو میں کسی سے بھی نہیں ملتا۔ تو ایسا کون سا میرا قریبی ہے جو یہ سب کرے گا؟ اس شخص کا کیا مطلب تھا؟ کیا ان سب کے پیچھے میری فیملی سے کوئی ہے؟ میں بس اللہ سے اپنی بات کر رہا تھا، تو واپس آتے ہوئے مجھے اچانک وہ پریزنس بالکل واضح طور پر ظاہر ہوئی۔ وہ میری کار کے بیک سائڈ پر تھا۔ میری کار ایک سگنل پر رکی تھی۔ سگنل ریڈ ہونے کی وجہ سے اس کی آواز بہت بھاری تھی، اور وہ بظاہر کوئی آواز نہیں تھی، وہ بس ایسا تھا جیسے کوئی آپ کے دل و دماغ سے کنیکٹڈ ہے۔ ایک وائبریشن کے ساتھ وہ آواز آ رہی تھی کہ ہم وہی ہیں جو تمہارے خواب میں آئے تھے، ہم نے ہی تمہیں تنگ کیا کیونکہ تم نے وہاں اس دن گلی میں ناپاکی کی تھی، ہم وہاں موجود تھے، اور تمہارے ایسا کرنے سے ہم بہت تنگ ہوئے تھے۔ اب ہم جا رہے ہیں، تم آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا۔ وورٹیکس، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں کیا بتاؤں۔ مجھ سے کار ڈرائیو نہیں ہو رہی تھی، میں بہت مشکل سے گھر پہنچا، لیکن اس کے بعد مجھے اس چیز نے تنگ نہیں کیا۔ لیکن ہاں، مجھے ڈائبٹیز، بی پی، پائلز ایشو ہو گیا تھا، اس لیے دعا کرنا آپ سب کہ اللہ صحت اور تندرستی دیں، آمین۔ میں نے بعد میں کچھ صاحب علم سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا تھا، کسی کا کروایا ہوا جادو یا جنات خود سے ہی علم کرتے ہیں، کیونکہ جنات میں بھی عامل ہوتے ہیں۔ تو صاحب علم نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تم نے اس وقت جو ناپاکی کی تھی اس سے تنگ ہوئے وہ لوگ، اور
تمہیں سزا کے طور پر تنگ کر رہے ہیں۔ یہ ایک مسٹری ہے۔ اب تک امید کرتا ہوں آپ کو اور آپ کے سب لسنرز کو یہ اسٹوری ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ کے لسنرز سے کہوں گا کہ بہت شکریہ اس اسٹوری کو سننے کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Betrayer. In truth, it was I who was betrayed. Still I am hunted. Still I am hated. Now my blind eyes see what others cannot. That sometimes the hand of fate must be forced. Of doom upon all those who would oppose us.